बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस वीडियो लॉग की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक और बड़ी अहम ख़बर है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है और इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को आज के दिन भी छुट्टी नहीं मिली। अब इमरान ख़ान साहब को किस बात की छुट्टी चाहिए थी और इमरान ख़ान साहब को वो छुट्टी क्यों नहीं मिली? ख़बर नाज़रीन ये है, आप जानते हैं कि साइफ़र केस में इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार हैं, अडयाला जेल में हैं। साइफ़र केस में तो इमरान ख़ान साहब का जिस्मानी रिमांड अदालत ने नहीं दिया था, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड का केस है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के खिलाफ़, उस केस में जज बशीर साहब ने पहले 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, फिर 2 दिन का इमरान ख़ान का जिस्मानी रिमांड दिया गया और फिर 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। और आज भी नाज़रीन ख़बर यह है कि जो नैब की तफ्तीशी टीम है, जो इस केस में इमरान ख़ान साहब से तफ्तीश कर रही है, वो आज भी अडयाला जेल पहुंची हुई है। यानी आज छुट्टी के दिन भी इमरान ख़ान से उनके खिलाफ जो केस है नैब का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें इमरान ख़ान से सवालात पूछे जा रहे हैं। इमरान ख़ान को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इमरान ख़ान से पूछगिछ की जा रही है। और ये आप नाज़रीन के नॉलेज में है कि 15 नवंबर से ये अडयाला जेल में नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है, इस केस में इमरान ख़ान से पूछगिछ कर रही है। अब मुसलसल 12वां रोज़ है। सवाल ये है कि ये तफ्तीश नैब की तहकीकात कब मुकम्मल होगी? 12 दिन तो हो चुके हैं और फिर कल 27 नवंबर है, कल 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा। कल ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है इमरान ख़ान साहब के जिस्मानी रिमांड को एक्सटेंड करेगी। लेकिन नाज़रीन, ये सवालात अपनी जगह पे, एक सवाल और भी है और इस पे मेरे देखने वाले कुछ दोस्त नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह को जवाब देना है, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। बात यह कि 12 दिनों में ऐसा कोई मामला इस केस का है नहीं कि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल ना हो सके। तो ये जो मुसलसल जेल में जाके तफ्तीश या पूछगिछ की जारी है, उससे यही लग रहा है कि नैब अपना प्रेशर, अपना दबाव एक्यूज़ पे डाल रहा है, उसको प्रेशर के नीचे ला रहा है। लेकिन इसमें नाज़रीन आपको जो सरकमस्टांसेस हैं वो ये बताते हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लग नहीं रहा कि कल जब इमरान ख़ान का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा वो रद्द होगा। अब 60 दिन का कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड हो चुका है और 12 दिन से मुसलसल इमरान ख़ान साहब की तफ्तीश हो रही है, जिस्मानी रिमांड मिलने से भी 2 रोज़ पहले से। तो देखते हैं कि ये सिलसिला कब जाके इख्तिताम पज़ीर होता है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 सियासी रहनुमा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इसमें एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, एमक्यूएम के कन्वीनर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। और आप नाज़रीन जानते हैं कि आजकल एमक्यूएम का नून लीग के साथ इत्तेहाद भी हो चुका है। और दूसरे जो रहनुमा हैं नाज़रीन, वो हैं अमीर हैदर होती साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। और अवामी नेशनल पार्टी के जो इत्तेहाद, जो अलायंस बनता है, वो या गोटी कह लें या जो केमिस्ट्री कह लें, वो पीपल्स पार्टी के साथ फिट होती है। अब ये दोनों रहनुमा एक दूसरे के आमने सामने आए। किस मामले पे आए हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हिट किया 18वीं तरमीम को। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम धोखा है, 18वीं तरमीम रुकावट है और इससे आम पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि सरमायादारों और जागीरदारों को फ़ायदा हुआ। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात अपनी जगह पे दूसरा अमीर हैदर होती साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम वापस लेने की मुखालफत करेंगे। तो नाज़रीन, सवाल ही है, दोनों रहनुमा तो अपनी जगह पे जो बयानात दे रहे हैं, 18वीं तरमीम आई, आम आवाम को, आम शहरी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, आवाम को फिर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे मुल्क में जब आपने एडहेर करना है, ब्रिटिश पार्लिमानी निज़ाम है, यानी एक फैक्ट है कि हम ब्रिटिश पार्लिमानी निज़ाम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ॉलो करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सिस्टम हमने बनाया है, इसको हम फॉलो क्यों नहीं करते मुकम्मल? आप देखें ना कि बरतानिया में वो क्या होता है, लोकल काउंसिल को बड़ा मजबूत किया गया है, लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत किया गया है, फंड जो है वो नीचे तक जाते हैं। यानी एमएनए एमपी वहाँ पे बरतानिया के जो है वो जाके तरक्याती काम नहीं करवाते, लोकल काउंसिल ये सारे तरक्याती काम करवाती हैं। तो बात है कि पाकिस्तान में अगर आपने सिस्टम ब्रिटिश पार्लिमानी निज़ाम को लेके चलना है तो पूरा लेके चलें। 18वीं तरमीम का तो फ़ायदा कैसे कैसे आवाम को पहुँचेगा? आप वापस ले लें, 18वीं तरमीम लेके आएँ,
فائدہ تب پہنچے گا جب لوکل سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا۔ اور اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اس پہ بھی میں آپ دیکھنے والوں سے معذرت چاہوں گا، لیکن فیکٹ ہے، آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ فیکٹ ناظرین یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب، جن کا کہ میں کوئی موترف نہیں ہوں، ان کا فین نہیں ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ وہ جو لوکل باڈی سسٹم لے کے آئے تھے، اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو اقتدار تھا، جو فنڈز تھے، جو معاشی معاملات تھے، وہ نیچے تک پہنچے تھے۔ تو ویسا سسٹم ایوالو کریں، برٹش پارلیمانی نظام کو لے کے چلیں اگر آپ نے چلنا ہے تو۔ 18ویں ترمیم آنے جانے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ 18ویں ترمیم بھی ہونی چاہیے، صوبائی خود مختاری بھی ہونی چاہیے، لیکن ڈویژنل خود مختاری بھی ہونی چاہیے، اور ڈسٹرکٹ خود مختاری بھی ہونی چاہیے، اور نیچے تحصیل کی سطح پہ بھی خود مختاری ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ کب یہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب کا نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ، اس خبر پہ آنے سے پہلے ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ وہ خبر ناظرین یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے، اور سائفر کیس کے ساتھ سائفر کیس کی بھی سماعت بھی سائفر کیس کے ساتھ جو غیر شرعی نکاح کا کیس ہے، اس کی سماعت بھی 28 نومبر کو جوڈیشل کمپلیکس میں ہونی ہے۔ لیکن اس میں جو خصوصی عدالت کے جو جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے آرڈر کر رکھا ہے کہ 28 کو چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کو ان کی عدالت میں پیش کریں، جوڈیشل کمپلیکس میں، اڈیالہ جیل میں نہیں، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم عدالت کے حکم پر عمل کریں گے، لیکن ناظرین آج کی خبر کچھ اور ہے، وہ خبر کچھ اور کہانی بتا رہی ہے۔ اس خبر میں ناظرین یہ بتایا ہے صالح ظافر صاحب نے، صالح ظافر صاحب کی خبر یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ منگل کے روز جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل کرانے کی رپورٹ جو ہے، یعنی ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہو عمران خان شاہ محمود قریشی کا، اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے گی۔ اور اس خبر میں صالح ظافر صاحب یہ بتاتے ہیں، مجھے ان کے سورس کا بھی نالج ہے کہ یہ کس سورس سے بات کر کے صالح ظافر صاحب نے خبر دی ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ وہی سورس ان کا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سیکیورٹی ادارے، بلکہ جو انتظامیہ اسلام آباد کی ہے، وہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں، خطرات ہیں عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کے، ان کا جائزہ لے کے جو رپورٹ ہے، اب منگل کو سماعت ہونی ہے سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں، لیکن پیر کے روز یہ رپورٹ مرتب کر لی جائے گی، تیاری کر لی جائے گی، اور پھر ناظرین یہ ہوگا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ منگل کے روز عدالت کے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ خدشات ہیں، یہ خطرات ہیں عمران خان شاہ محمود قریشی کو آپ کی عدالت کے سامنے لانے کے لیے، تو لہٰذا ٹرائل آپ اڈیالہ جیل میں فکس کر دیں، اڈیالہ جیل میں آپ شفٹ کر دیں۔ تو اس پہ بہت سارے دوست، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس پہ جوڈیشل آرڈر ہوگا، پھر جوڈیشل آرڈر کے اوپر وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ٹرائل جو ہے پھر اڈیالہ جیل میں چلے گا، یعنی تمام ضابطے پورے کیے جائیں گے، اس طریقے سے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان کا نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ ہے، اس خبر پر آنے سے پہلے توشہ خانہ کی بات بھی مختصر سی کرتے جائیں کہ جو عمران خان صاحب کو کنوکشن ہوئی، جج ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ تھا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہو گیا۔ اس کیس کی حد تک عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ تو اس لیے ایک اور پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے دائر کی گئی، لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے، کہ سسپینشن ایسی کی جائے توشہ خانہ کی اس کنوکشن کی سزا کی کہ عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے، نااہلی بھی سسپینڈ ہو جائے۔ تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا۔ آخری سماعت میں لطیف کھوسہ صاحب پیش نہ ہوئے تھے۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ وہ لاہور میں مصروف ہیں تو آج کی عدالت میں التوا کر دیں، تو عدالت نے اس کیس کو اگلے ہفتے، یعنی جو 27 نومبر سے کل سے شروع ہونے والا عدالتی ہفتہ ہے، اس ہفتے تک ملتوی کیا تھا۔ تو یہ مقدمہ بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے 30 نومبر کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ویسے ناظرین، کل سے شروع ہونے والا جو عدالتی ہفتہ ہے، اس میں اعلیٰ عدالتوں میں بڑے اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں میں، ماتحت عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کا کیس ہے، سپریم کورٹ میں افغان غیر قانونی شہریوں کی بے دخلی کا کیس ہے،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، نواز شریف کی اپیلیں ہیں، ایون فیلڈ کی ہے، العزیزیہ کا پتہ نہیں آگے چل کے کیا بنتا ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کی پیشیاں ہیں، یہ توشہ خانہ والا کیس ہے، عمران خان صاحب کا سائفر والا کیس ہے، اور غیر شرعی نکاح والا بھی کیس ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا کیا خبریں بنتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، عمران خان کا نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ، یہ کیا فیصلہ ہے؟ خبر ناظرین یہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سید مظفر ہاشمی صاحب روزنامہ دنیا کے رپورٹر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو 8 فروری کا جو الیکشن ہے، سید مظفر ہاشمی صاحب اپنی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں، ویسے پارشلی اس خبر کو پہلے منصور علی خان صاحب بھی دے چکے ہیں اپنے پروگرام میں، لیکن سید مظفر ہاشمی صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر لے کے آئے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تحریک انصاف نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ اس الیکشن کو لڑنے کی جو تیاریاں ہیں وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تیاریاں کیا مکمل ہوئیں؟ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے، جلوس نہیں نکالنے دی جا رہے، تو اس کے لیے خاص ڈیٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، خاص دن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس میں 2 خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، ٹکٹوں کا اجرا کن کینڈیڈیٹس کو کرنا ہے، ایک تو ان ناموں کی ڈٹرمنیشن کر لی گئی ہے، یعنی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کون سے ہوں گے، یہ نام سید مظفر ہاشمی صاحب کی خبر کے مطابق اس پہ ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس میں یہ چیز بھی شامل کی گئی ہے کہ تمام جو کارروائی ہے، جو امیدواروں کو ٹکٹوں کی تقسیم کی، ٹکٹوں کے اجرا کی، اس تمام کارروائی کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اور ساتھ میں اس خبر میں مظفر عباسی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، اس میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے، ان کی پالیسی یا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو ٹکٹیں دی جائیں گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے مظفر ہاشمی صاحب کی خبر میں کہ تحریک انصاف نے جن امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کا فیصلہ کیا، اس میں اکثریت جو ہے اس میں وکلا لوگ ہوں گے، وکلا برادری سے ان کا تعلق ہوگا، اور اس کے علاوہ پارٹی کے جو باقی جو مطلب وکلا برادری سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہیں بھی ٹکٹیں دی جائیں گی، لیکن ان لوگوں کو دی جائیں گی جو پارٹی کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن اکثریت وکلا حضرات کی ہے، ان کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ اور اس پالیسی پہ سید مظفر ہاشمی صاحب اپنی خبر میں بتاتے ہیں کہ بڑی سختی کے ساتھ عمران خان صاحب نے عمل درآمد کرنے کا کہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کب تک خفیہ رکھنے ہیں، تو اس بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تک جو حلقہ بندیوں کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد وہ پبلک نہیں ہو جاتی، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کر دیا جاتا، جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا امیدواروں کے نام پبلک ہو جائیں گے۔ امیدواروں کے نام پبلک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین ریلیں نکالنے کی اجازت نہیں، تو چونکہ ایک ماحول بن جائے گا الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد، تو پاکستان تحریک انصاف جلسے بھی کرے گی، جلوس بھی کرے گی، ریلیاں بھی نکالے گی۔ ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے قربانی والی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی قربانی کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور وہ قربانی دینے جا رہے ہیں اپنے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آج تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق، کیونکہ اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک حامد خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، ایک علی ظفر صاحب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کا الیکشن نہ لڑوایا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو اس کے ریپرکیشن، اس کے نتائج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فیس کرنا پڑیں گے۔ اور وہ نتائج کیا ہوں گے کہ خان صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین نہیں رہیں گے، اور الیکشن لڑنے پر بھی ان کی پابندی کی کوئی عدالتی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو 2 وکلا رہنما پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان، علی ظفر صاحب تو کہہ چکے ہیں، تو آج عثمان غنی صاحب کی بھی یہ خبر ہے، دنیا نیوز میں ان کا آرٹیکل ہے،
تو حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی بڑا نہیں کہ خان صاحب اگر پارٹی کے چیئرمین نہیں بھی ہوں گے تب بھی پارٹی ان کی ہے، ووٹ بینک ان کا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔